ग्रीन अगर हम बर्किना फासो की हालिया सूरत-ए-हाल पर नजर डालें तो ये एक ऐसी कौम नजर आती है जो कई दहाइयों से गुर्बत, बदअमनी और बुनियादी सहूलियात की कमी का शिकार रही है। एक ऐसा मुल्क जहां सूरज तो रोज निकलता है मगर घरों के बल्ब शाज़ व नादिर ही रोशन होते हैं। स्कूल तो हैं मगर बिजली नहीं, अस्पताल तो हैं मगर वेंटिलेटर्स नहीं, क्योंकि बिजली ही दस्तयाब नहीं। बर्किना फासो की 70% से ज्यादा आबादी आज भी बिजली जैसी बुनियादी सहूलत से महरूम है। देही इलाकों में लोग आज भी बिजली को ख्वाब समझते हैं। फसलें पानी न होने की वजह से बर्बाद हो जाती हैं। फैक्ट्रियां बंद पड़ी हैं और नौजवान रोजगार की तलाश में मुल्क छोड़ने पर मजबूर हो चुके हैं। लेकिन उन अंधेरों में एक चिराग रोशन हुआ, इब्राहिम तरावरे। इब्राहिम ने सिर्फ मसाइल को पहचाना नहीं बल्कि उनका हल भी निकाला। उनका सवाल था, जब हमारे पास सूरज, हवा और पानी है तो हम महताज क्यों हैं? इसी सोच ने जन्म दिया न्यू रिवर ऑफ फ्रीडम यानी आजादी की नई नहर। ये सिर्फ एक डीम का मंसूबा नहीं बल्कि एक पूरी कौम को रोशनी, खुद इन्हिसारी और खुददारी देने की कोशिश है। इस मंसूबे की इब्तिदा निहायत राजदारी से हुई। इब्तिदाई फाइलें खुफिया रखी गईं। इजलास रात के वक्त किए गए और मकाम को स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी जोन करार दे दिया गया। माहिरीन के मुताबिक ये डीम 1600 मीटर तवील और 160 मीटर बुलंद होगा। इतना बुलंद जैसे 50 मंजिला इमारत। ये रोलर कंपैक्टेड कंक्रीट ग्रेविटी डीम जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से तैयार किया जा रहा है। उसके जरिए 60 अरब क्यूबिक मीटर पानी जखीरा होगा जो मुल्क की कई सालों की जरूरियात पूरी कर सकता है। डीम में लगने वाली 12 फ्रांसीसी टरबाइनें सालाना तकरीबन 5000 मेगावाट बिजली पैदा करेंगी, जो बर्किना फासो की मौजूदा पैदावार से दोगुना है। इस बिजली से न सिर्फ घरों बल्कि फैक्ट्रियों, स्कूलों और अस्पतालों को भी रोशनी मिलेगी और वो भी मुस्तकिल, सस्ती और मकामी सतह पर पैदा करता। हुकूमत ने साथ ही ग्रीन रिवर प्रोजेक्ट का भी आगाज किया है,
جس کے تحت لاکھوں ہیکٹر بنجر زمین کو قابل کاشت بنایا جائے گا۔ جدید زرعی ٹیکنالوجی جیسا کہ ڈرپ ایریگیشن اور اسمارٹ اسپرنکلرز متعارف کروائے جا رہے ہیں تاکہ کم پانی میں زیادہ پیداوار حاصل ہو سکے۔ یہ منصوبہ صرف زمین کو سرسبز نہیں کر رہا بلکہ کسانوں کو بااختیار بھی بنا رہا ہے۔ ہر رجسٹرڈ کسان کو سبسڈی پر بیج، کھاد اور سولر پمپ دیے جائیں گے۔ دیہاتی ہجرت کم ہوگی، نوجوان شہروں کا رخ چھوڑ کر کھیتوں کی طرف لوٹیں گے اور ملک خوراک میں خود کفیل بن جائے گا۔ ناظرین، یہ صرف ایک ڈیم کی نہیں بلکہ ایک خواب کی تعبیر ہے، ایک ایسی قیادت کی کہانی جو بندوق سے نہیں، جذبے اور خدمت سے قوم کے دل جیتتی ہے۔ اب سوال آپ سے ہے، کیا ابراہیم تراورے کا یہ منصوبہ برکینا فاسو کو بدل دے گا، یا یہ سب صرف ایک خواب ہی رہے گا؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور دیجیے، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ تک دنیا کے نظر انداز شدہ گوشوں سے سچی کہانیاں لاتے رہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں اور اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، کیونکہ ناظرین، جہاں اندھیرے ہوں وہاں روشنی صرف اسی وقت آتی ہے جب کوئی سوال کرے، کوئی خواب دیکھے اور کوئی آواز بنے۔ Luxor, Egypt, November 4, 1922. Howard Carter breaks the seal. Dust swirls, heavy with decay. Hieroglyphs scream ancient curses. Lord Carnarvon's greed blinds him. Deeper secrets defy mortal eyes. Torchlight dances on forbidden carvings. Masked figures guard the chamber. Sarah Blackwell, linguist, reads the warning. Awaken shadow, eternity devours. She trembles. Sarcophagus glows, no pharaoh inside. A crystal orb pulses unnaturally. Touch it, visions burn the mind. Carter sees empires collapse. Carnarvon chokes, muttering of serpents. 3 workers vanish by dawn. Whispers haunt the tunnels. Masked agents arrive from Cairo. Black robes, faces hidden. This tomb unlocks divine wrath. One snarls. Blackwell decodes rituals for eternal night. Village children dream of shadows. They beckon towards the dig.
Ahmed, a boy, enters alone, emerges with void-like eyes. Secrets live, he whispers. Artifacts vanish under moonlight. Cultists chant in forgotten oases. Names echo, Anubis, Set, Unbound. Thorn, expedition leader, writes in blood. March 1923, we unearthed doom. Carnarvon dies, scarab-like wounds festering. Mosquito bite, they claim. Blackwell disappears, leaving one hieroglyph, void. Carter, mad, touches the orb again. Cataclysms flood his mind. Pyramids rise, skies blacken. Agents seal the tomb with dynamite. Desert winds carry echoes. Locals see ghostly children luring wanderers. 1947, secret dig reopens. American operatives, faces masked, descend. Blackwell's body, preserved, clutches a scroll. Tomb, a prison for ancient entities. Released, they spread. Cultists grow in Siwa oasis. Politicians die, whispering of shadows. 1978, satellites detect pulsing chambers. Expeditions halt, reports buried. Orb, smuggled, lies beneath Geneva. Guarded by masked descendants. Rites hold the curse. Earthquakes crack new seals. Children dream of the tomb's calm. Secrets stir. Humanity teeters. At night, whispers rise. The curse never slept. It waits for you. नाजरीन, अगर कोई आपसे ये कहे कि पुराने नाकारा और कुचरे में फेंके जाने वाले टायरों से ऐसी सड़कें बन सकती हैं जो न सिर्फ सस्ती बल्कि पायदार और माहौल दोस्त भी हों, तो शायद आपको ये मजाक लगे। लेकिन मगरबी अफ्रीकी मुल्क बर्किना फासो में एक बाहिम्मत शख्स इब्राहिम ट्रावरे ने एक ऐसा अनोखा मंसूबा शुरू किया है जो अब पूरी दुनिया की तवज्जो का मरकज बन चुका है। जी हाँ, यहाँ पर पुराने टायरों को जमीन पर बिछाकर इन पर खास मिक्सचर डाला जाता है, जिसके बाद उनसे सड़कें तैयार की जाती हैं। और ये सिर्फ कोई तजर्बा नहीं, बल्कि बर्किना फासो के रोड नेटवर्क का मुस्तकिल हिस्सा बन चुका है। सवाल ये है कि आखिर इब्राहिम ट्रावरे को ये गैर रवायती रास्ता क्यों अपनाना पड़ा? क्या ये टेक्नोलॉजी वाकई सस्ती है या फिर उसके पीछे माहौल दोस्त हिकमत अमली है? यही वो सवालात हैं जिन्होंने दुनिया भर के इंजीनियर्स को चौंका दिया है। इसीलिए आज की वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि ये खतरनाक
منصوبہ کس طرح برکینا فاسو کی تقدیر بدل رہا ہے اور کیوں دنیا کے کئی ترقی یافتہ ممالک اس تجربے سے سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ برکینا فاسو ایک غریب ملک جو بین الاقوامی قرضوں پر انحصار کرتا رہا، وہاں کی سڑکیں اکثر بارشوں میں بہہ جاتی تھیں یا گرمی میں پھٹ جاتی تھیں۔ دیہی علاقوں اور شہروں کے درمیان راستے اتنے خراب تھے کہ ایمبولینس، اسکول وین یا فائر بریگیڈ گھنٹوں پھنس جاتی تھی۔ انہی حالات نے ابراہیم تراورے کو مجبور کیا کہ وہ کوئی ایسا حل نکالیں جو کم خرچ، دیرپا اور ماحول دوست ہو۔ اسی پس منظر میں پرانے ربڑ کے ٹائروں سے سڑکیں بنانے کا منصوبہ سامنے آیا۔ وہی ٹائر جو عموماً کچرے میں پھینک دیے جاتے ہیں یا جلائے جانے پر زہریلا دھواں پیدا کرتے ہیں، اب ان سے ملک کی قسمت بدلی جا رہی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ تکنیک صرف ماحول دوست ہی نہیں بلکہ عام سڑکوں کے مقابلے میں 40% سستی بھی ہے۔ یہ سڑکیں زلزلے، بارش اور حدت برداشت کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ ربڑ اپنی لچک کی وجہ سے دیرپا ہوتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اب برکینا فاسو کی چھوٹی بستیوں کو بڑے شہروں سے جوڑ دیا گیا ہے۔ جہاں پہلے 5 گھنٹے لگتے تھے، اب صرف 1 گھنٹے میں سفر مکمل ہوتا ہے۔ ابراہیم تراورے نے نہ صرف اس منصوبے کو آگے بڑھایا بلکہ ہزاروں نوجوانوں کو روزگار بھی دیا۔ ٹائر جمع کرنے سے لے کر صفائی، ترتیب اور سڑک کی تعمیر تک ہر مرحلے میں مقامی افراد کو شامل کیا گیا۔ اس سے بے روزگاری میں واضح کمی آئی اور عوام کو پہلی بار اپنے ملک میں ترقی کا یقین محسوس ہوا۔ کچھ مقامی انجینئرز نے یہ تجویز بھی دی کہ اگر ٹائروں کے درمیان خالی جگہوں کو مخصوص مٹی یا پلاسٹک مٹیریل سے بھرا جائے تو ان کی مضبوطی مزید بڑھ سکتی ہے، اور یہ تجربہ اب آزمایا جا رہا ہے۔ مزید حیرت کی بات یہ ہے کہ اس منصوبے نے ملک کی درآمدات پر بھی بوجھ کم کیا ہے۔ عام طور پر سڑکوں کی تعمیر میں مہنگا مٹیریل درآمد کیا جاتا ہے جو قیمتی زرمبادلہ خرچ کرتا ہے، لیکن پرانے ٹائروں جیسے مقامی مٹیریل کے استعمال سے معیشت پر دباؤ کم ہو رہا ہے۔ یہی وہ چالاکی ہے جو ابراہیم تراورے نے خاموشی سے کی اور عالمی معاشی شکنجے کو چکما دے دیا۔ آج کئی افریقی ممالک جیسے مالی، نائجر اور چاڈ اس منصوبے کا جائزہ لینے کے لیے برکینا فاسو کا دورہ کر چکے ہیں۔ کچھ یورپی ماحولیات اداروں نے اسے ایکو روڈ ماڈل کا نام دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر ترقی یافتہ ممالک بھی اسے کم ٹریفک والے علاقوں میں آزمائیں تو آلودگی میں واضح کمی آ سکتی ہے۔ لیکن ابراہیم تراورے کے لیے یہ صرف ایک سڑک نہیں، ایک وزن ہے، ایک ایسا وزن جو مقامی طاقت پر یقین رکھتا ہے۔
یہ ثابت کرتا ہے کہ اگر نیت صاف ہو تو ایک غریب قوم بھی دنیا کو حیران کر سکتی ہے، اور برکینا فاسو نے یہ کر دکھایا۔ اب ذکر کرتے ہیں اس مصنوعی نہر کا جو ابراہیم تراورے نے اپنے کسانوں کے لیے بنانا شروع کی ہے۔ یہ صرف پانی کی نالی نہیں بلکہ ایک خواب ہے، وہ خواب جو برسوں سے برکینا فاسو کے کسان دیکھتے آ رہے تھے۔ پہلے یہاں کی زمینیں بارش کی کمی کے باعث سوکھ جاتے، فصلیں تباہ ہو جاتے اور کسان فاقہ کشی پر مجبور ہو جاتے، مگر اب وہ وقت گزر چکا ہے۔ ابراہیم تراورے نے برساتی پانی کو ذخیرہ کرنے اور سارا سال کھیتوں تک پہنچانے کا ایک مکمل نہری نظام بنانے کا منصوبہ شروع کیا ہے۔ اب کسانوں کو نہ تو بارش کے انتظار کی ضرورت ہے، نہ دعاؤں پر گزارا کرنا ہے، پانی ان کے ہاتھ میں ہوگا۔ یہ منصوبہ زرعی ترقی، غذائی خود کفالت اور برآمدات میں اضافے کا سبب بنے گا۔ گندم، چاول، مکی، سبزیاں، پھل، سب کچھ اب ملک میں پیدا ہوگا اور ممکن ہے برآمد بھی کیا جائے۔ اور اب چلتے ہیں برکینا فاسو کے دل میں تعمیر ہونے والے ایک جدید ترین شہر کی طرف، سولر سٹی۔ جی ہاں، ایک ایسا شہر جو مکمل طور پر شمسی توانائی پر چلے گا، جہاں نہ بجلی کے کھمبے ہوں گے، نہ تیل یا گیس کی ضرورت۔ ہر گھر، ہر اسکول، ہر اسپتال، ہر فیکٹری کی چھت پر سولر پینل نصب ہوگا۔ یہ صرف ایک شہر نہیں، ایک نئی سوچ ہے۔ تراورے جانتے ہیں کہ ترقی کا مطلب صرف عمارتیں بنانا نہیں، بلکہ ایسی تبدیلی لانا ہے جو ہر فرد کی زندگی آسان بنائے۔ یہ منصوبہ نوجوانوں کو روزگار فراہم کرے گا۔ سولر پینل بنانے، لگانے اور سنبھالنے کے لیے مقامی ہنرمندوں کی بڑی ضرورت ہوگی۔ یہاں جدید اسکول ہوں گے، دھویں سے پاک بسیں اور مفت انٹرنیٹ زونز، تاکہ نوجوان دنیا سے جڑ سکیں۔ سوچیں، ایک ملک جو کبھی دنیا کے نقشے پر نظر نہیں آتا تھا، آج ماحولیاتی تحفظ، توانائی اور خود انحصاری میں دنیا کو راستہ دکھا رہا ہے۔ اور یہ سب ممکن ہوا کیونکہ ایک شخص نے انتظار نہیں کیا بلکہ قدم اٹھایا۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ ابراہیم تراورے کی یہ جدوجہد صرف برکینا فاسو کی نہیں بلکہ پوری امت مسلمہ، پوری انسانیت اور دنیا کے ہر محروم انسان کے لیے امید کی ایک کرن ہے، تو اس ویڈیو کو صرف خود تک محدود نہ رکھیں، اسے دوسروں تک پہنچائیں، شیئر کریں، تاکہ دنیا کو معلوم ہو کہ انقلاب ہمیشہ بڑی طاقتوں سے نہیں آتا، بلکہ ایک سچے، بہادر، عوامی لیڈر کے ہاتھ میں بھی تبدیلی کی کنجی ہو سکتی ہے۔ نیچے کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کو ان تمام منصوبوں میں سب سے زیادہ متاثر کون سا لگا، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم مزید ایسی ویڈیوز بنائیں جو آپ کے دل کو چھو جائیں
تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں تاکہ ہر نئی امید، ہر نئی کہانی سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔